देखिए दीनी प्रोग्राम पैगाम इस्लाम पाक न्यूज़ पर। अल्हम्दुलिल्लाहिल अन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानी यसनैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अक़दस के लिए है, जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है। और बेहद दुरूद व सलाम शहनशाह अर्ज़ो समा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो तमाम नबियों के सरदार और महबूब परवरदिगार हैं। आज मैं आपके सामने अमीरुल मोमिनीन, खलीफातुल मुस्लिमीन, आबरूए अहले वफ़ा, ताजदारे सदाकत, यारे मेज़ारे मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सिद्दीक़ अकबर पर शान सदाकत नाद करती है, हुए पहले खलीफा वो खिलाफत नाद करती है। नबी के बाद उन जैसा नहीं पैदा हुआ कोई, नबी के बाद उन जैसा नहीं पैदा हुआ कोई। फना है वो रिसालत में नबुव्वत नाद करती है। हदीसें बेबहा लिखी हैं मुस्लिम में, बुखारी में इमामुल औलिया ठहरे इमामत नाद करती है। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, पाक न्यूज़ HD TV चैनल के ज़रिए और YouTube के ज़रिए मुझे सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर 32 आयात बय्यनात जो हैं, वो सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाज़िल हुई हैं। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक के अंदर, सियासत्ता के अंदर 300 से ज़ायद हदीसें मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाई है। और एक हदीस पाक है इब्न माजा शरीफ के अंदर, दाऊद शरीफ के अंदर और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, और ये हदीस का नंबर है 3747। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना व तलहा फिल जन्ना व ज़ुबैर फिल जन्ना व साद फिल जन्ना व सईद फिल जन्ना व अबू उबैदा बिन जरा फिल जन्ना। 10 सहाबा कराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन के मुतल्लिक़ नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने दुनिया के अंदर चलता फिरता जन्नती देखना हो, वो मेरे इन 10 सहाबा को देख ले। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा जन्नती हैं। कुरान का फैसला है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये हज़ूर के तमाम सहाबी जन्नती हैं। हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम इस हदीस पाक में नहीं आया, लेकिन हज़ूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि मेरे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। और इसी तरह हज़रत बिलाल का इन अशरा मुबशरा के अंदर नाम नहीं आया, लेकिन हज़ूर ने मिराज की रात फरमाया कि मैंने जन्नत की सैर की, ए बिलाल मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे कदमों की आहट सुनी। ये मेरे आका के सहाबा की शान है। फरमाया अस्हाबी कद नजूम बे अय्ये मुक्तदाई तुम मुहतदाई तुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मिसल हैं,
کوئی بھی بندہ میرے جس صحابی کی بھی پیروی کرے گا ہدایت اور رہنمائی پا جائے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے دولت نبوت کے اندر اپنے در اقدس پہ جلوہ فروز ہیں۔ صدیق کائنات، حبیب کائنات، ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ساجدہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ امہات المومنین، اللہ اکبر، ام المومنین، کائنات، ساری کائنات کے مومنوں کی ماں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے والدین آپ پر قربان جاؤں۔ یا رسول اللہ آج آسمان بڑا صاف ہے، ستارے چمک رہے ہیں، چاند کی 14ویں رات ہے، یا رسول اللہ کیا آپ کا کوئی غلام، کیا آپ کا کوئی صحابی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو میرے کریم آقا خوش ہوئے، تبسم فرمایا اور فرمایا، اے عائشہ صدیقہ، فرمایا میرا عمر وہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ گویا کہ میرے کریم نبی جانتے ہیں کہ میرے کس صحابی کا کیا مقام ہے، میرے کس صحابی کی کتنی نیکیاں ہیں، میرے کس صحابی کا کیا درجہ ہے۔ تو ام المومنین صدیق کائنات حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے بابا کی اتنی نیکیاں نہیں ہیں؟ فرمایا ابو بکر صدیق کی بات کرتی ہو؟ فرمایا ابو بکر صدیق اس قدر درجات کے اندر، نیکیوں کے اندر میرے تمام صحابہ میں بلند ہے۔ فرمایا اگر فاروق اعظم کی ساری نیکیاں ترازو کے پلڑے میں ایک طرف رکھ دی جائے اور ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ایک طرف رکھ دی جائے تو فرمایا ابو بکر صدیق کی نیکی جو ہے وہ فاروق اعظم کی تمام نیکیوں سے بھاری ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف میرے ابو بکر صدیق کی نیکیاں رکھ دی جائیں اور ایک طرف پوری امت کی نیکیاں رکھ دی جائیں تو میرے ابو بکر صدیق کی نیکیاں جو ہیں وہ میری ساری امت سے بھاری ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے جبریل امین سے پوچھا کہ کیا میرے عمر بن خطاب کا مقام اور ذکر کبھی فرشتوں کے اندر بھی ہوا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے عمر نو دی جائے یعنی 1600 سال اور پھر کہا جائے کہ عمر کی شان بیان کرو تو میں عمر کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ تو گلے اقدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی، فرمایا لولا بعدی نبی لکان عمر بن خطاب۔ فرمایا پھر سنو جبریل، مجھ سے سنو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ اور وہ عمر فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو عمر نہ بناتا، مجھے اللہ نے فرمایا کیا بناتا؟ تو فاروق اعظم نے عرض کی، عمر بن خطاب نے عرض کی، یا رب العالمین مجھے ابو بکر کے سینے کا ایک بات بنا دیتا۔ ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے، مان جاؤ نہ دان کلندر، نہ کر مستی دین دے اندر، ہے خلافت بعد پیغمبر، ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر۔ حضرت ابو بکر صدیق والسابقون الاولون میں سب سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، غزوہ تبوک کے لیے اپنا اپنا مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع کراؤ۔ حضور کے تمام صحابہ اللہ اکبر ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ تمام صحابہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق اور اپنی طاقت سے بڑھ کر مال و اسباب لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ آپ نے اپنا آدھا مال اپنے اہل و عیال کے لیے اور آدھا مال جو تھا وہ بیت المال کے لیے علیحدہ کیا، اور پھر آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے کریم آقا نے تبسم فرمایا، خوش ہوئے، فرمایا عمر
گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال جو ہے وہ گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں، اور آدھا مال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے غزوہ تبوک کے مجاہدین کے لیے لے آیا ہوں۔ اتنی دیر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، آپ اپنا کتنا مال لے کر آئے ہیں اور کتنا مال باقی چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو تاجدار صداقت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارا مال جو ہے وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور اپنے تن سے اپنے کپڑے بھی جو تھے وہ اتار کر نیا سوٹ پہنا ہوا تھا بیت المال میں جمع کر دیا، اور عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب یہ بات دیکھی تو جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ کے حکم سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس دن جبریل امین علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے جبریل، آج آپ نے کون سا لباس پہنا ہوا ہے؟ تو میرے آقا کے دائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، بائیں طرف جبریل امین علیہ السلام بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر منادی فرما دی ہے کہ آج تمہارا عید کا دن ہے، آج میرے محبوب کے یار غار نے اپنا سارا مال میری رضا کے لیے میرے محبوب کے قدموں میں قربان کر دیا ہے۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آج ابو بکر صدیق کو سلام فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اے ابو بکر صدیق کیا تم اس حال میں مجھ سے راضی ہو؟ تو 3 بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور کسی پنجابی کے شاعر نے کیا خوب اس بات کا ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں چارے یار نبی دے عاشق کوئی مثل نہ چاراں ورگا، چارے یار نبی دے عاشق کوئی مثل نہ چاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا انہاں جان نساراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا کوئی انہاں یاراں ورگا، آزم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا۔ میرے صدیق اکبر کی کیا ہی بات ہے اور کیا ہی شانیں ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو سب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، اور تمام صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سبقت کے لیے اپنی بارگاہ میں چن لیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ یہ خواہش کرتے تھے کہ یا رب العالمین میری 3 خواہشات پوری فرمانا۔ اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پوچھ لی، فرمایا کسی کی کوئی خواہش ہو؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھتا رہوں۔ کسی نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ نوافل ادا کرتا رہوں۔ کسی نے کہا میرا جی چاہتا ہے صدقہ و خیرات کرتا رہوں۔ تمام صحابہ نے اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی جب باری آئی تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے حرم پاک کے اندر میری بیٹی عائشہ صدیقہ ہو۔ میری ایک خواہش یہ ہے، اور دوسری میری یہ خواہش ہے کہ میرا تمام مال جو ہے یا رسول اللہ آپ اپنی مرضی سے اپنی طبیعت کے مطابق میرا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ اور تیسری میری خواہش یہ ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ کہ یا رسول اللہ نظر میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو، ہر وقت میں آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف، تمام صحابہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں بھی ہجرت کر جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ
مدینے پاک جاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ ٹھہر گئے۔ پھر جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پہ لٹایا اور فرمایا اے علی، صبح یہ امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے مدینہ شریف آ جانا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اس رات جیسی مجھے نیند آئی، اس کے بعد بھی مجھے ایسی کوئی نیند نہیں ملی، نیند والی رات، سکون والی رات، اور اس سے پہلے بھی نہیں ملی۔ تو پوچھا گیا کہ باہر کافر کھڑے تھے ننگی تلواریں لے کر، اے علی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے کریم آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا کہ اے علی میرے بستر پر آرام سے سو جاؤ، اور صبح یہ امانتیں لوگوں کے اندر واپس کر کے مدینے پاک چلے آنا۔ تو مجھے یقین ہو گیا چاہے یہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں لیکن میرا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ وہ رات جب ہجرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کشانہ نبوت سے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں گئے، قربان جاؤں ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب گھر پہنچے، دروازے پہ پہنچے تو ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اتنی رات ہو گئی ہے تم سوئے نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے والدین آپ پہ قربان ہوں، جس دن سے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، یا رسول اللہ میں اس رات سے آج تک سویا ہی نہیں، سامان باندھ لیا ہوا ہے اور ساری ساری رات آپ کا انتظار کرتا رہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ علامہ اقبال کی روح تڑپی، آپ فرماتے ہیں پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو ہے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یار دنیا کے اندر بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ وہ ابو بکر صدیق کی خواہش کیا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات میں فنا ہو جاؤں، اور پھر ایسا عشق کمایا کہ پوری کائنات کے اندر حضور نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا حضرت ابو بکر صدیق۔ اور 17 نمازیں حضور کے آگے کھڑے ہو کر جس ہستی نے پڑھائیں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جو سب سے پہلے امیر حج مقرر ہوئے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت عطا فرمائی وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے مزار کے اندر اپنے پاس سلایا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور میرے آقا و مولا کے تمام صحابہ کے امام اور سب سے پہلے امام اور خطیب جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ساتھ لیا اور غار ثور کی طرف چلے۔ جو لوگ مکہ شریف اور مدینہ شریف جاتے ہیں نا انہیں پتہ ہے کہ غار ثور جو ہے وہ طائف کی طرف ہے، اور یہ مکہ شریف سے حرم کعبہ سے مدینہ منورہ جو ہے یہ شمال کی طرف ہے، یہ مشرق کی طرف ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے نا ابھی نیچے ہی تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اور پھر بندہ نچید کو وہ غار ثور کی زیارت ہوئی ہے، اس جگہ جا کر میں نے وہ دیکھا ہے، بڑی اونچائی پہ ہے، بڑی مشکل سے وہاں پہ پہنچا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں پہلے اندر جاتا ہوں، میں غار کو صاف کرتا ہوں، آپ بعد میں تشریف لائیے کہیں کوئی موذی جانور نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے اور تمام غار کے جالے جو تھے اندر سے صفائی کی، اور جتنے سوراخ تھے ان کے اندر اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر ان کا منہ بند کیا، اور ایک سوراخ بچ گیا، اس سوراخ پہ آپ نے ایڑی اپنی رکھ لی۔ اب عرض کی یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے۔ حضور اندر چلے گئے۔ جب میرے کریم آقا اندر گئے نا تو حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے آرام کرنا ہے۔ تو اس غار کے اندر 2 آدمی کو بیٹھنے کی بڑی جگہ مشکل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق چوکڑی مار کر بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور سر اقدس
حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں رکھا، جیسے ہم اپنے سامنے قرآن مجید ایسے رکھتے ہیں نا، ریل بنا کر ریل رکھتے ہیں اور اوپر قرآن مجید رکھتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں تو اس کی زیارت کرتے ہیں، ایسے اب حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں ایسے، اور اس طرح زیارت کی 3 دن اور 3 راتیں زیارت کرتے رہے کہ جب مدینہ پاک پہنچے نا، اللہ اکبر جل شانہ، تو وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ابو بکر صدیق کون ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو غار کے اندر سانپ نے ڈسا، 19 ڈنگ مارے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو گرے نا نیچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری ہر چیز آپ پر قربان ہو، میری جان بھی قربان، میرے والدین بھی قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ایڑی پیچھے اٹھاؤ۔ اب ایڑی پیچھے ہٹائی، سانپ نکلا باہر۔ فرمایا تو نے کیوں میرے ابو بکر صدیق کو ڈسا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے آپ کی زیارت کے لیے ادھر آیا ہوں اور اس غار کے اندر، غار ثور کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا جو ہے وہ پاؤں پیچھے نہیں ہٹایا، تو اس وجہ سے میں نے ڈسا ہے کہ کہیں آپ چلے نہ جائیں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ سانپ زیارت کر کے چلا گیا۔ آقا کریم نے اپنا لوہاب دہن جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا، فوراً زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو جب مدینہ پاک میں پہنچے نا تو لوگ جو تھے وہ پریشان ہو رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ابو بکر صدیق کون ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں کے دلوں کی کیفیت جان لی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، آپ نے سر سے دستار اتاری اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں چھاؤں کر دی اور عرض کی کہ خادم میں ہوں اور مخدوم یہ ہیں، غلام میں ہوں اور آقا یہ ہیں، ابو بکر صدیق میں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اب لوگ زیارت کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، دست بوسی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال اور اپنی جان کی قربانی دی۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر علیہ السلام سے سنا ہے، اور آپ کے والد حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت سنی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے، اور آپ فرماتے ہیں میں نے یہ اپنے بابا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ بات سنی ہے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ یہ بات سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کے بعد اس کائنات نے ابو بکر صدیق جیسا افضل اور اعلیٰ انسان آج تک نہیں دیکھا اور قیامت تک دیکھے گی بھی نہیں۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قیامت کے دن حضرت ابو بکر صدیق کی کرسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے درمیان سونے کی کرسی لگائی جائے گی، اور آپ کو جنت اور جہنم کی چابیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور حکم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، رب ذوالجلال کی طرف سے، کہ جس پر ابو بکر صدیق کا دل چاہے اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جس پر ابو بکر صدیق کا دل چاہے اسے جہنم میں گرا دے۔ آج میری طرف سے میرے محبوب کے یار مزار مصطفیٰ کو یہ اختیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ایک خاص تجلی فرمائے گا، اور جنت کے 8 دروازے پکار کر کہیں گے کہ اے ابو بکر صدیق ہمارے اندر سے داخل ہو کر جنت میں داخل ہوئیے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شانیں اور بلند فرمائے۔ اور علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت
ادب اور عشق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دیکھیے دینی پروگرام پیغام اسلام پاک نیوز پر۔